बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नूर और फारिस, क्या हाल है आपका? ठीक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अगले शुमारे के इंतज़ार में होंगे। और उम्मीद है कि आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। और जिन्होंने नहीं सुना वो क्या कर सकते हैं नूर? अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां जाकर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले सारे शुमारे देख सकते हैं। जी तो फारिस, ये बताइए कि पिछला शुमारा किस बारे में था? नौ के बारे में। जी, वक्फ़े 9 के बारे में था। और हमने वक्फ़े 9 से मुतल्लिक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला के इक़्तबासात पढ़े थे, अहम मालूमात हासिल की थी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी भी सुनी थी ना? जी। याद है? जी। इस बार बच्चों का अल-फज़ल किस बारे में है? जी तो फारिस और प्यारे बच्चों, आज के शुमारे का उन्वान है सफाई ईमान का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि आज के शुमारे में आपके लिए क्या है। आज के शुमारे में है आपके लिए दादी जान का आंगन में दादी जान ने सुनाया हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला के मुतल्लिक शामिल हैं अहम मालूमात। ज़हनी आजमाइश में है, इस बार रास्ता तलाश करें। पहेलियाँ, दिलचस्प सवालात, कसौटी और बैतबाजी, इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने का निसाब और बहुत कुछ। जी तो चलें आज का शुमारा शुरू करते हैं। आज है इतवार 28 अप्रैल 2024 और ये अल-फज़ल की जिल्द नंबर 2 है और शुमारा नंबर 9। 28 कितने होते हैं? जी 28 का मतलब है 28। आज का शुमारा चूंकि सफाई के बारे में है, इसलिए आज हम एक सवाल भी आप सबसे पूछेंगे, ये कि आप अपनी अम्मी का कितना हाथ बटाते हैं। हाथ बटाने से मुराद क्या होता है नूर? हेल्प करना। हेल्प करना, जी बिल्कुल। और आपसे भी पूछते हैं कि आप दोनों अपने घर की सफाई का या तरतीब का जो है वो कितना ख्याल रखते हैं। जी तो नूर, आप सबसे पहले बताएं कि आप घर की सफाई में अपनी अम्मी जान की कितनी मदद करती हैं। जी मैं हेल्प करती हूँ, मामा जान के साथ खाना लगवाती हूँ, बर्तन उठाती हूँ, कमरा सेट करवाती हूँ मामा जान के साथ और बहुत काम करती हूँ मामा। वाह, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। आप चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपको अपनी मामा के जो घर के काम है उनमें जरूर हेल्प करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जितनी आप कर सकते हैं अपनी उम्र के मुताबिक। चलें प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने शुमारे की तरफ। तो सबसे पहले क्या आता है नूर, बताइए। अल्लाह मियाँ का खत। जी हाँ, अल्लाह मियाँ का खत। और अल्लाह मियाँ का खत किसे कहते हैं? कुरान मजीद। बिल्कुल, कुरान मजीद को। और जो खत होता है उसमें हमारे नाम पैगाम होता है ना, तो ये कुरान करीम अल्लाह ताला का हमारे नाम एक पैगाम है। और ये भी बताइए कि कुरान करीम शुरू कैसे करते हैं? आउज़ुबिल्लाह से। जी, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों से। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सूरत अल बकरा और आयत नंबर 223। इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला उनसे जो उसकी तरफ बार बार रुजू करते हैं यकीनन मोहब्बत करता है और ज़ाहिरी और बाती सफाई रखने वालों से भी यकीनन मोहब्बत करता है। प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जो लोग अपने गुनाहों पर बार बार शर्मिंदा हों, बार बार तौबा करें, यानी अपनी रूह की सफाई का भी ख्याल करें, तो अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है। और जो लोग अपनी ज़ाहिरी सफाई यानी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल करते हैं, नहाते हैं, दांत ब्रश करते हैं, साफ लिबास पहनते हैं और बातनी सफाई का भी ख्याल करते हैं। आपको पता है बातनी सफाई से क्या मुराद है? यानी अपने दिल की सफाई का ख्याल रखते हैं, यानी अपने दिल में नफरत, कीना, दुश्मनी या हसद जो है उसको जमा नहीं होने देते। जी नूर, तो बताएं कि अब अल्लाह मियाँ के खत के बाद क्या आता है? हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یعنی کہ اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ فارس، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم فارس سے، آپ کو پتہ ہے میرے بچوں، حضور کا نام جو ہے یہ ہر پروگرام میں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے بھی پوچھتے ہیں کہ تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نئے سننے والے ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 باتیں فطرت انسانی میں داخل ہیں۔ مونچھیں تراشنا، تراشنا کہتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹنا، ان کی کٹنگ کرنا، ٹرمنگ کرنا۔ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، بغلوں کے بال لینا، زیر ناف بال لینا، استنجا کرنا۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ جی، استنجا کہتے ہیں یعنی جب واش روم جائیں تو پانی سے اچھی طرح اپنی صفائی بھی کریں۔ اور راوی کہتا ہے، راوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے لیے راوی کا لفظ بھی نیا ہوگا، تو راوی کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں اور شاید وہ بات کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ صفائی سے متعلق جو سب باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو لوگوں کو بھی ہم سے اسمیل نہیں آئے گی، ورنہ تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور ہم بیماریوں سے بھی محفوظ یعنی سیف رہیں گے۔ اور جب ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھیں دھل جاتی ہیں اور آنکھوں کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناک صاف کرنے سے ہمیں جلدی زکام نہیں ہو سکتا، اور ناخن لمبے رکھنے سے ان میں میل بھی جمع ہو جائے گی، اور جو کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کے پیٹ میں چلی جائے گی اور آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ مسواک یا برش نہ کریں تو بھی دانتوں کی جراثیم پیٹ میں جا کر آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اس لیے حفظان صحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی یا رضا کی خاطر ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نور اور فارس، آپ دونوں ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جی، اور اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بھی بتائیں کہ ہماری امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں۔ نور، آپ بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ہمارے مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج چونکہ ہمارے شمارے کا ٹاپک ہی صفائی کے بارے میں ہے، تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کیا نصائح فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ مستلزم کہتے ہیں کہ ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں، اور ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے گی۔ بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعے کو ضرور غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو۔ عیدین میں اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت، اجتماع سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو اجتماع ہوتا ہے، اجتماع سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جماعت کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، یعنی کہ جو اسمیل پھیلتی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے، اندیشہ کہتے ہیں ڈر کو۔ پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 230 سے 231 ایڈیشن 2022۔ جی تو پیارے بچوں، جو ابھی میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کر سنایا ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی یا صفائی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جسمانی یعنی ظاہری صفائی جو ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ نہانا تو چاہیے ہر روز ہی، لیکن اگر کوئی سردی یا بیماری کی وجہ سے روز نہیں بھی نہا سکتا تو اس کو چاہیے کم از کم جمعہ کو ضرور غسل کرے، یعنی نہائے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے، مسجد میں خوشبو لگا کر جائے، اور جمعے پر جاتے ہوئے بھی پرفیوم لگائے۔
تو یہ سنت بھی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، جمعے والے دن بھی اور عید والے دن بھی خوشبو لگاتے تھے۔ اور جمعے اور عید پر خوشبو لگانے کا حکم بھی اسی لیے ہے نا کہ گیدرنگ ہوتی ہے، زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے سانس سے اسمیل آ سکتی ہے، اور بعض جو بے شک نہا کر بھی آئیں اور بعض لوگ گرمی والی جگہ سے بھی آتے ہیں تو مسجد تک آتے آتے بھی پسینے کی اسمیل آ سکتی ہے نا، اسی لیے خوشبو لگانے کا حکم ہے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے اسمیل نہ آئے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صاف ستھرے ہو کر جانا چاہیے، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر اور اسکول وغیرہ میں صاف ستھرے بن کر جاتے ہیں نا، اسی طرح۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی سب باتیں؟ جی تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفضل میں آپ کے لیے مزید کیا ہے۔ پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ جی، پیارے حضور کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے ہمیں صفائی کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ذرا سی محنت کریں تو اپنے گھروں کے ماحول کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، ایک حدیث کے ساتھ حضور جو ہے وہ باقی کا بیان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرنا نصف ایمان ہے، یعنی کہ آدھا ایمان ہے اگر آپ صاف ستھرا رہیں۔ اب دیکھیں مومن کے لیے صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اور یہ احادیث اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہیں، کبھی ذکر ہو تو آپ کو فوراً حوالہ بھی دے دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پر عمل کس حد تک ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے، اگر ایک جگہ صفائی کرتے ہیں تو دوسری جگہ گند ڈال دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں جس شدت سے صفائی کا احساس ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے اپنے ماحول میں، احمدیوں میں بھی جو صفائی کے اعلیٰ معیار ہونے چاہیے وہ مجموعی طور پر نہیں ہیں، بجائے ماحول پر اثر ڈالنے کے ماحول کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک میں اکثر جہاں گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، گھر سے باہر گند پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ماحول کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کو صاف رکھنا، ورنہ تو پھر اس گند کو باہر پھینک کر ماحول کو گندا کر رہے ہوں گے اور ماحول میں بیماریاں پیدا کرنے کے باعث بھی بن رہے ہوں گے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ گھروں کے باہر گند بالکل نظر نہ آئے۔ تیسری دنیا کی مثالیں دے چکا ہوں، صرف یہ حال وہاں کا نہیں بلکہ یہاں یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے، جن گھروں میں بھی گیا ہوں پہلے کبھی یا اب، کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے صحن ہوتے ہیں، ان کی کیاریوں میں گھاس ہوتا ہے یا گند پڑا ہوتا ہے، کوئی توجہ یہاں بھی اکثر گھروں میں نہیں ہو رہی۔ چھوٹے چھوٹے صحن ہیں، کیاریاں ہیں، چھوٹے سے گھاس کے لان ہیں، اگر ذرا سی محنت کریں اور ہفتے میں ایک دن بھی دیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو خوبصورت کر سکتے ہیں، جس سے ہمسایوں کے ماحول پہ بھی خوشگوار اثر ہوگا اور آپ کے ماحول میں بھی خوشگوار اثر ہوگا۔ اور یہاں کا تو موسم بھی ایسا ہے کہ اگر ذرا سی محنت سے کافی خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حضور انور نے فرمایا ہے کہ جہاں ہم اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں سو ساتھ ساتھ اپنے گھر اور ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گھر کے باہر گند نہیں پھینکنا چاہیے، اور جو جگہ بنی ہوتی ہے گند پھینکنے کے لیے یا بنز وغیرہ ہوتے ہیں تو صرف انہی کے اندر گند پھینکنا چاہیے۔ نور اور فارس، آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ جی۔ اور گاڑی میں جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو تب بھی جو ریپرز ہوتے ہیں یا جو پانی کی بوٹلز ہیں تو وہ باہر روڈ پر تو نہیں نا پھینکنی چاہیے، جی۔ اور اس سے ماحول گندا ہوتا ہے اور گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے جو ہمارے پیارے حضور نصیحت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے جو لان ہیں یا صحن ہیں ان میں تھوڑی سی محنت سے آپ اگر وہاں پھول اور پودے لگا لیں تو آپ کا گھر بھی خوبصورت لگے گا اور ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ اور پیارے بچوں، اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لان میں پھل در پودے سبزیاں لگا لیں تو آپ کو نیچرل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آرگینک سبزیاں اور پھل بھی مل جائیں گے، جو کہ آج کے دور میں حاصل کرنا مشکل ہے۔ اور امید ہے کہ ہمارے پیارے بچے جو ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ ضرور اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ کی مدد سے اپنے لانس کو خوبصورت بنائیں گے اور پھل اور سبزیاں بھی لگائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو اور ہم نور اور فارس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی جو باتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں حضور کی؟ جی۔ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ صرف اپنے گھر کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے۔
جی بالکل، حضور نے فرمایا ہے کہ صرف اپنے گھر کی صفائی نہیں بلکہ کہ اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کا ماحول ہے، باہر جو آپ کی گلی ہے یا آپ کا جس ایریے میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ فارس آپ بتائیں۔ بچوں کی نظم۔ ہاں جی بالکل، بچوں کی نظم، اور ہمیں آج بچوں کی نظم سنائیں گی زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ جی تو ٹھیک ہے، چلیں پھر چلتے ہیں زینہ صادق اور ان کی امی زحا صادق صاحبہ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی نظم۔ ماما اس بار کون سی نظم آئی ہے؟ جیسا کہ ہم ابھی سن رہے تھے کہ آج کے شمارے کا ایک خاص عنوان ہے، بھلا وہ کیا عنوان ہے زینہ؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ جی بالکل، صفائی ایمان کا حصہ ہے اور نظم بھی اسی عنوان کے حوالے سے ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا خوبصورت کلام ہے اور یہ باطنی صفائی کے حوالے سے ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں، کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے، آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں، کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات، کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں، سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں۔ تو یہ تھا کلام۔ زینہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ جی بالکل، سچ بولنا چاہیے ہمیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس کلام میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور خودی اور تعصب جیسی برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ خودی ہوتا ہے ایگو، پرائیڈ، اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، اور تعصب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ تعصب ہوتا ہے پریجوڈس، یعنی آپ کسی کو نہیں جانتے اور اس کے بارے میں غلط رائے رکھنا، اس کے ساتھ غلط رویہ رکھنا۔ تو ایسی برائیوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور سچ کے ساتھ رہنا چاہیے ہمیشہ، اور اپنے اندر کو صاف رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ اب ہم چلتے ہیں واپس۔ جزاکم اللہ زینہ اور زحا صاحبہ، بہت شکریہ کہ اتنے اچھے انداز میں ہمیں نظم سمجھائی۔ تو بچوں، نظم سن کر مزہ آیا؟ جی اور آپ کو سمجھ آئی؟ جی۔ ٹھیک، شاباش۔ اور اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ یاد کرنے کی باتیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ کس سے سنیں گے؟ لبینہ اور ان کی ماما سے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اب لبینہ اور ان کی ماما کے پاس، اور ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ لبینہ کیسے آپ کی ہیلپ کرتی ہے؟ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ جی لبینہ، تو یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے میری مدد کرتی ہیں صفائی میں؟ سب سے پہلے میں اپنا کمرے کو سیٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں ٹوائز کو صحیح سے آرگنائز کرتی ہوں کمرے میں۔ اس کے بعد میں ہر روز تہ لگاتی ہوں کپڑوں کو، پھر اس کے بعد میں ویکیوم کرتی ہوں کبھی کبھی۔ ویکیوم کبھی کبھی کرنے کے بعد میں کبھی کبھی برتن بھی دھو لیتی ہوں، پھر ڈش واشر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیبنٹس میں ڈالتی ہوں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ جی لبینہ بہت ہیلپ کرتی ہے میری۔ چلیں آپ ایسا کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ تو جی تو بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظل کے صفحہ نمبر 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے لبینہ؟ نصاب وقف نو۔ جی بالکل، نصاب وقف نو۔ اور اس بار ہمارے پاس 12.5 تا 13 سال کی عمر کے لیے نصاب آیا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں یاد کریں۔ حفظ میں اس دفعہ ہمارے پاس ہے سورۃ الانعام، اور اس میں آیات 96 تا 101 اور 102 تا 109 ہیں۔ تو پیارے بچے ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد دعائیں یاد کریں۔ اس میں اس بار ہمارے پاس دعا ہے بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ بیمار پرسی کا کیا مطلب ہوتا ہے اماں؟
बीमार पुरसी का मतलब होता है किसी बीमार का हाल पूछना, और जब हम किसी बीमार का हाल पूछने के लिए जाते हैं तो हम मुख्तलिफ तोहफ़े लेके जाते हैं उनके लिए, जैसे फूल, खाना, फ्रूट्स। लेकिन ये सब चीज़ें तो हो गई हैं। सबसे अच्छी तोहफ़ा हम किसी बीमार को क्या दे सकते हैं? कैंडी। सीरियस जवाब लवीना। दुआ। दुआ, बिल्कुल। सबसे अच्छा तोहफ़ा किसी बीमार को जो हम दे सकते हैं ना, वो दुआ का तोहफ़ा होता है। ये वाले तोहफ़े के साथ अगर हम एक मसनून दुआ का तोहफ़ा भी उनके लिए ऐड कर दें तो कितनी कमाल बात हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चे इस दुआ को याद करें। इसके बाद है नज़्म याद करें, मैं अपने प्यारों की निस्बत। और ये कलाम महमूद की एक बहुत प्यारी नज़्म है जिसमें हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात के लोगों को नसाए फरमाई हैं कि वो कौन सी बुरी आदत हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारी जमात के लोगों में वो मौजूद हों। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्यारे बच्चे जाके इसको पढ़ें, इसको याद करें, ताकि जब हमें पता होगा वो बातें, वो आदत कौन सी हैं, तो ही हम उनसे दूर रह सकेंगे। इसके बाद है सिफ़ात बारी ताला माँ तर्जमा याद करें। अब लबीना देखें कि अल्लाह ताला को हम उसकी सिफ़ात से पहचानते हैं। ठीक, सिफ़ात अल्लाह ताला के बारे में हम जितना जानेंगे उतना हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ गहरा होगा, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होगी। तो सिफ़ात बारी ताला के ज़रिए से जब हम अल्लाह ताला के इन सिफ़ाती नामों के ज़रिए से दुआएं भी करते हैं ना, तो दुआएं बहुत कबूल होती हैं। आपको इस बात का पता है? पता है आप दुआ करती हैं अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के साथ? मैं इस तरह दुआ करती हूँ जैसे ए सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले खुदा, ए सबसे ज़्यादा मतलब प्यार करने वाले खुदा, और ए सबसे ज़्यादा दुआओं को कबूल करने वाले खुदा। ये क्या है? मेरी दुआएं हैं लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती। ओके, चले ठीक है, ना बताएं, जज़ाकल्लाह। चलें इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो वक्फनों के बच्चों के लिए इस दफ़ा सिफ़ात बारी ताला हैं। उसमें सबसे पहले है अल-हक़्क़ु सच्चा, अल-बासी वुसअत देने वाला, हादी हिदायत देने वाला, सुबहान पाक बुलंद शान, अल-गनिय्यु बेनियाज। इसके बाद है सीरत का मुतालिया करें, और सीरत में इस बार हमारे पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत बाज़ दावा है। तो प्यारे बच्चे जाके ये सब चीज़ें बातें वक्फ़े नौ के निसाब से बआसानी पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है लबीना? इसके बाद आता है रोज़मर्रा की दुआएं याद करें। जी बिल्कुल, रोज़मर्रा की दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि अभी हम रमज़ान से गुज़र कर आए हैं, और प्यारे हज़ूर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ ने रमज़ान के आखिरी खुतबा जुम्मा में सब अहमदियों को चंद कुरानी दुआएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ने की तलकीन फरमाई है। जिन्हें नहीं याद वो बच्चों के फजल के साथ एक एक करके ये दुआएं याद कर लें। हज़ूर अनवर ने सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ने की तलकीन फरमाई है। ये तो सब बच्चों को याद होती है, आपको भी याद है ना लबीना? हाँ जी। फिर आप ऐसा करें, हमें सुना सकती हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, जज़ाकल्लाह लबीना, शाबाश, आपने बहुत अच्छी दुआ सुनाई है। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं और तर्जुमे के बाद हम इसको थोड़ा सा समझने की भी इसकी कोशिश करेंगे। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तमाम हम्द अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया,
جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر ہم سورہ فاتحہ پہ غور کریں تو سورہ فاتحہ کے ہمیں 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں اس میں بندے کے حق میں دعا ہے۔ اور ہم صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی اوپر بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے سے جو اس سے دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، بار بار رحم کرنے والا، جزا سزا کے دن کا مالک۔ اور پھر ان صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اتنی خوبصورت صفات کے مالک صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے بچائے، ان راستوں پہ چلنے سے بچائے جن پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ پیارے بچے، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں آپ اپنے دماغ میں اس کے ترجمے کو اور اس کی اہمیت کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ چلیں جی، یہ تو تھی دعا۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے لبینہ؟ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے۔ جی جی بالکل، اس کے بعد ایک چہل حدیث آتی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے ہمارے پیارے بچوں کے یاد کرنے کے لیے، اور اس بار کی حدیث ہے سید القومی خادمہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا نگران ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کام کرے، اچھے اچھے منصوبے بنائے، ان کو سہولیات دے۔ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے لبینہ؟ جی، مجھے سمجھ آئیے کہ جب کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے تو وہ پورا کرنا ہوتا ہے، فلفل کرنا ہوتا ہے۔ پھر علمیہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، شاباش، ٹھیک ہے بالکل۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے لبینہ؟ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب۔ جی بالکل، اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، اور اس بار ادب آداب میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، اور یہ صفائی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے تو اپنے ماحول کو صاف رکھ۔ اب ماحول کو اپنے صاف رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ گندگی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور صاف ستھرا ماحول ویسے ہی ہر کسی کو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے تو ہر نماز سے قبل وضو کر۔ وضو کہتے ہیں نماز سے پہلے صفائی کے پروسیس کو، اور جب ہم دنیا میں بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم بڑا تیار ہو کے صاف ستھرے بن کے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہستی تو کوئی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تو اسکول میں صفائی کا خیال رکھ۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے اسکولوں میں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور گند نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تو وقار عمل اور مسجد کی صفائی میں حصہ لے، اور وقار عمل اور مسجد کی صفائی میں حصہ لینا بھی ایک بہت ضروری کام ہے۔ تو اپنی بدنی صفائی کا خیال رکھ۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ صحت کے لحاظ سے بھی آپ کے جسم کو صاف ہونا چاہیے، آپ کی باڈی کا آپ کے مائنڈ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم صاف ہوتا ہے تو آپ کا دماغ بھی فریش محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہن، اور کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، نہ دھبے ہونے چاہیے، نہ ہی ان میں سے بدبو آ رہی ہو، تو اس لیے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد ہے تو موزے روزانہ تبدیل کر۔ موزے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ساکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو روز بدلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک پسینے کی وجہ سے بیکٹیریا اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ صحت کے لیے بھی نہیں اچھی، اور ویسے بھی ارد گرد بھی اس کی اسمیل پھیلتی ہے، وہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ اس لیے آپ کو روز موزے بدل کے پہننے چاہیے۔ اور اس کے بعد تو کسی خوشبو کا استعمال کر، اور خوشبو تو ظاہر ہے سب کو ہی اچھی لگتی ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کو خود اپنے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو روزانہ کم از کم ایک بار غسل کر، کہ ایک غسل کا کیا مطلب؟ غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا، اور یہ روزانہ ایک دفعہ ضرور نہانا چاہیے۔ اگر کوئی موسم کی سختی نہ ہو یا کوئی بیماری نہ ہو تو ایک دفعہ غسل صحت کرنا روزانہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تو کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو۔ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ سارے بیکٹیریا مر جائیں۔ جی، سائنٹیفکلی بھی ابھی یہ پروون ہے کہ اگر آپ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے ہیں نا تو اس میں جتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو طہارت کے بعد صابن یا ہینڈ واش سے ہاتھ دھو۔ اب ہینڈ واش سے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایسی ادویات ہوتی ہیں جراثیم کو مارنے والی
کہ اس سے جراثیم اور وائرسز ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہینڈ واش یا صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے چاہیے. تو ہر روز کم از کم 2 بار دانت صاف کر اور ہر کھانے کے بعد کلی کر. ہمیں ہر روز کم از کم 2 بار دانت صاف کرنا ضروری ہے, ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھ کے ناشتہ کھانے کے بعد. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد بھی کلی کریں تاکہ منہ میں موجود ایکسٹرا کھانا جو ہے وہ رنز ہو جائے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو منہ میں ایک بری اسمیل ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں, اور یہ دانتوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اور اس کے بعد ہے تو اپنے جوتے خود صاف کرنے اور پالش کرنے کی عادت ڈال. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کام خود بھی اپنے کام خود کرتے تھے, تو اس لیے ہمیں بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خود اپنے جوتے صاف کرنے چاہیے اور اپنے کام کرنے کی خود عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو تھے ادب آداب. لبینہ آپ بتائیں, آپ اپنے دانت کتنی دفعہ صاف کرتی ہیں؟ And 2 times per day. تو جب صبح اٹھتی ہوں ناشتے کے بعد دانت صاف کر لیتی ہوں, پھر رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, شاباش. لبینہ 2 دفعہ دانت صاف کرتی ہے. پیارے بچے بھی سوچیں کہ وہ کتنی دفعہ صاف کرتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں کرتا اتنی دفعہ تو اس طرف توجہ کریں. اب دیکھتے ہیں ہمارے ویورز کو کتنی سمجھ آتی ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں, اور ہمارا ایک سوال بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ وقار عمل میں حصہ لیتے ہیں؟ جزاکم اللہ سعدیہ اور لبینہ, بہت پیارے انداز میں آپ نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں, اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں وہ دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں. جی تو بچوں, لبینہ اور سعدیہ باجی کے سوال کا جواب دیں کہ کیا وقار عمل میں حصہ لیتے ہیں؟ جی. ویری گڈ, شاباش. جی تو فارس, آپ وقار عمل میں کیا کرتے ہیں؟ جی ہم وقار عمل کرتے ہیں اور مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور مشن ہاؤس کی صفائی کرتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول اور سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں. جی تو فارس, اب آپ بتائیں کہ آپ کے ذمہ گھر کی صفائی کے متعلق کیا کیا کام ہیں؟ جی میں ماما کی ہیلپ کرتا ہوں, میں گھر کو سیٹ کرتا ہوں, ڈسٹ بن خالی کرتا ہوں, اپنے ٹوائز ترتیب سے رکھتا ہوں, اور شو ریک کو ٹھیک کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو ہے اگر ہم ابھی سے کرنا شروع کریں گے تو بڑے ہو کر ان کی عادت جو ہے وہ ہم رہے گی. چلیں جی, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ اہم معلومات. جی بالکل, تو اس بار ہم اہم معلومات میں معلومات حاصل کریں گے قرآن مجید کے متعلق. تو نور, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ معلومات ہم کس سے سیکھیں گے آج؟ زینہ آپی ان کی امی جان. جی, زینہ آپی اور ان کی امی جان سے. تو چلیں چلتے ہیں ہم زینہ صادق اور ان کی امی جان کے پاس, اور سنتے ہیں کہ اس بار کون کون سی اہم معلومات ہمیں وہ بتا رہی ہیں. اور اس سے پہلے ہم زینہ سے بھی آج کا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی امی جان کا کتنا ہاتھ پٹاتی ہیں. جی جزاکم اللہ. جی زینہ, آپ آج کے سوال کا جواب دیں کہ آپ میری کیسے مدد کرتی ہیں. میں سونے سے پہلے آپ کے ساتھ کلین اپ کرتی ہوں اور میں لانڈری میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں. جی بالکل, آپ میری بہت مدد کرتی ہیں. جزاکم اللہ زینہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس بار اہم معلومات میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانیں گے. اس سے پہلے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام, حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھ اور جان چکے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام معلوم ہے؟ جی تو بتائیں. حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی. شاباش. چلیں اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ 16 نومبر 1909 بمقام قادیان پیدا ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا, اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَکَ. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 95. ترجمہ, یعنی ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرا پوتا ہوگا. 17 اپریل 1922 کو 13 سال کی عمر میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا. 8 نومبر 1965 کو سیدنا حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے. خلافت سے قبل خدمات دینیہ کچھ یوں ہیں. 1939 تا 1944 پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان رہے. 1939 تا 1949 صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ رہے. 1944 تا 1965 پرنسپل تعلیم الاسلام کالج قادیان لاہور اور ربوہ.
1954 تا 1968 صدر مجلس انصار اللہ مرکزیہ رہے. 1955 تا 1965 صدر انجمن احمدیہ رہے. خلافت ثالثہ کی پہلی مالی تحریک فضل عمر فاؤنڈیشن کی تھی اور 3 سال کے اندر 25 لاکھ روپے کا مطالبہ تھا. اس کا مقصد حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی یادگار کے طور پر آپ کے مقاصد عالیہ اور علمی کاموں کو جاری رکھنا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کا ایک الہام بشرا لکم آپ سب کے لیے خوشخبری ہے. درج ذیل الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی تینوں عظیم الشان شخصیات کو ہوا. یہ الہام تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ترجمہ: اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے. 7 اکتوبر 1966 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی نے وقف جدید دفتر اطفال کا قیام فرمایا اور احمدی بچوں سے 50,000 روپیہ جمع کرنے کا مطالبہ فرمایا. آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ ربوہ کا سنگ بنیاد 28 اکتوبر 1966 کو اور افتتاح 31 مارچ 1972 کو فرمایا. 24 مئی 1970 کو مسجد فضل لندن میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی نے نصرت جہاں اسکیم کا اعلان فرمایا، جبکہ 12 جون کو ربوہ میں نصرت جہاں ریزرو فنڈ کی تحریک فرمائی، جس کا مقصد مغربی افریقی ممالک میں صحت اور تعلیم کے شعبہ میں خدمات کرنا ہے. 28 دسمبر 1973 جلسہ سالانہ کے موقع پر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 سالہ جوبلی منصوبہ کا اعلان فرمایا اور 7 سالہ جوبلی کی دعاؤں پر مشتمل روحانی منصوبہ کا اعلان 8 فروری 1974 کو فرمایا. اسپین میں 700 سال بعد تعمیر ہونے والی مسجد بشارت کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 9 اکتوبر 1980 کو رکھا اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 ستمبر 1982 کو اس کا افتتاح فرمایا. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ تھیں، جبکہ دوسری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ اطال اللہ عمرہا ہیں. آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8 جون 1982 کی شب بمقام گیسٹ ہاؤس بیت الفضل اسلام آباد پاکستان وفات پائی. آپ کے کتب کے نام ہیں قرآنی انوار، تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد، ایک سچے اور حقیقی خادم کے 12 اوصاف، ہمارے عقائد، المصابی، جلسہ سالانہ کی دعائیں، امن کا پیغام اور ایک حرف انتباہ. اہم تحریکات: فضل عمر فاؤنڈیشن کی تحریک، وقف عارضی کی تحریک، نصرت جہاں آگے بڑھو اسکیم، 7 سالہ احمدیہ جوبلی کی تحریک، احمدیہ تعلیمی منصوبہ کی تحریک، تعلیم القرآن، وقف بعد از ریٹائرمنٹ. احمدیہ تعلیمی منصوبہ 28 اکتوبر 1979 کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک فرمائی کہ ہر احمدی لڑکا کم از کم میٹرک اور ہر احمدی لڑکی کم از کم مڈل تک ضرور تعلیم حاصل کرے. نیز اعلان فرمایا کہ بورڈ اور یونیورسٹی میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کو انعامی تمغے دیے جائیں گے. تقسیم تمغہ جات کی پہلی تقریب 13 جون 1980 کو منعقد ہوئی. دورہ جات 1967 میں برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور ڈنمارک کا دورہ فرمایا. اس دورہ میں مسجد نصرت جہاں کوپن ہیگن کا افتتاح فرمایا. 1970 میں انگلستان اور مغربی افریقہ کا دورہ فرمایا. گھانا، سیرالیون، نائجیریا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا اور گیمبیا وغیرہ کا دورہ فرمایا. 1973 میں جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور برطانیہ کا دورہ فرمایا. 1975 میں انگلستان، سویڈن اور ناروے کا دورہ فرمایا. گوٹنبرگ، سویڈن میں مسجد ناصر کا سنگ بنیاد رکھا.
1976 میں افریقہ اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ سویڈن، ناروے، ڈنمارک، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ کا دورہ فرمایا۔ 1978 میں کسر صلیب کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا دورہ فرمایا۔ 1980 میں براعظم یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ کے 13 ممالک کا دورہ فرمایا۔ تو زینہ، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں اور دیکھتے ہیں آپ کو کتنا یاد رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں قرآن کریم حفظ کیا تھا؟ 13 سال۔ بالکل، آپ صرف 13 سال کے تھے جب آپ نے مکمل قرآن کریم کا حفظ کیا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کی پہلی مالی تحریک کون سی تھی؟ فضل عمر فاؤنڈیشن۔ بالکل، فضل عمر فاؤنڈیشن، اور یہ کافی چیلنجنگ تھا کہ انہوں نے 3 سال کے عرصے میں 25 لاکھ روپے اکٹھے کرنے تھے، تو انہوں نے اللہ کے فضل سے کیے تھے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اسپین میں 700 سال بعد ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اس مسجد کا کیا نام تھا؟ مسجد بشارت۔ بالکل، وہ مسجد بشارت ہے۔ اور آپ کو تعلیمی منصوبہ کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک احمدیہ تعلیمی منصوبہ بنایا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہر احمدی بچہ، ہر احمدی لڑکا کم از کم میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میٹرک ہوتا ہے گریڈ 10، اور ہر احمدی لڑکی کم از کم مڈل تک تعلیم حاصل کرے۔ مڈل ہوتا ہے گریڈ 8 تک۔ تو ان کے لیے تعلیم بہت ضروری تھی، انہوں نے انکریج کیا تھا سارے احمدی بچوں کو کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جلسے پہ میڈلز دیتے ہیں جو لوگ یونیورسٹی میں اچھا کرتے ہیں، اسکول میں، ہے نا؟ تو اس کا آغاز بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے متعلق، جو بہت اچھا تھا اور اتنا زیادہ ترقی کی تھی جماعت نے اس دور میں۔ تو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ زینہ اور زحا صاحبہ۔ تو نور اور فارس، آپ نے سنا؟ جی امید ہے کہ ہمارے سننے والے بچے بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں وہ دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ جی نور، تو آپ بتائیں کہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کون سا خلیفہ ہیں؟ تیسرے۔ جی، تیسرے یعنی کہ ثالث، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور فارس، اب ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کا دورہ فرمایا تھا؟ لندن، جرمنی، سویڈن، ہالینڈ، گانا، سیرالیون، امریکہ، آسٹریلیا۔ جی بالکل، لندن، سویڈن، بیلجیم، افریقہ میں گھانا، سیرالیون، گیمبیا۔ ایک اور ابھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کہاں مدفون ہیں، یعنی کہ کہاں دفن ہیں؟ بہشتی مقبرہ ربہ۔ جی بالکل، بہشتی مقبرہ روا میں۔ اور اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دادی جان کا آنگن۔ ہاں، اس بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ جی شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دادی جان ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سنائیں گی آج، تو ہمیں کہانی کون سنائے گا آج؟ ہسکیل اور ان کی دادی جان۔ جی تو چلیں چلتے ہیں ہم ہسکیل اور ان کی دادی جان کے پاس کہ وہ ہمیں کہانی سنائیں۔ اور آج ہم ہسکیل میاں سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ وہ اپنی ماما کی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو تنگ زیادہ کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ جی ہسکیل بیٹا، بتائیں آج کے سوال کا جواب۔ کیا آپ ماما کی ہیلپ کرتے ہیں یا تنگ؟ ہیلپ کرتا ہوں، کیا ہیلپ کرتے ہیں؟ اماں کا بات سنتا ہوں، کہنا مانتا ہوں، کھمل دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ اس بار آپ کون سا کہانی سنا رہے ہیں؟ پچھلی بار آپ کو کس کی کہانی سنائی تھی؟ دادی جان کا انکل ابو حضرت مریم علیہ السلام۔ جی شاباش۔ اس بار اسی تسلسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہے۔ حضرت اسماعیل، جی کس کے بیٹے تھے؟ I know، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی بھی واقفین نو بچوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ دادی جان، آپ نے پچھلی دفعہ حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی تو سنائی تھی اور وقف نو سے تعلق سمجھ میں آیا تھا،
لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وقف نو کی تحریک سے کیا تعلق ہے؟ احمد نے بستر میں لیٹتے ہی پوچھا۔ گڑیا بیٹا، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ دادی جان نے سوال گڑیا کی جانب موڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی میں آپ نے بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انہیں خواب آئی ہے۔ دادو، خواب ڈریم ہوتے ہیں؟ ہاں جی، انہیں خواب آئی ہے کہ وہ ان کی قربانی کر رہے ہیں، دادو، قربانی کیا ہوتے ہیں؟ سیکریفائز کر رہے ہیں، تو وہ فوراً تیار ہو گئے، اور ان کی عمر اس وقت کھیلنے کودنے کی ہی تھی، یعنی بچے ہی تھے۔ گڑیا نے جواب دیا۔ جی ہاں، دادی جان نے کہا، یہ تو بہت بڑی قربانی کا جذبہ تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل قربانی تو ان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ میں یہ قصہ آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے بھلا؟ عراق کے شہر اور کے۔ احمد نے ایک سانس میں جواب دیا۔ دادی جان: جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جنوب میں وادی بکہ میں چھوڑ آئیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خانہ کعبہ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس گھر کی تعمیر نو ہو۔ تعمیر نو کا مطلب ہے یعنی اس کی دوبارہ تعمیر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تیاریاں شروع ہو جائیں۔ آپ نے بھی کہنا تھا صلی اللہ علیہ علیہ السلام۔ جب حضور کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ محمود نے پوچھا، یہ بکہ اور مکہ ایک ہی ہے کیا؟ دادی جان نے بتایا، جی ہاں، یہ پرانا نام ہے، اس وقت یہ ایک صحرا تھا۔ چارہ ڈیزرٹ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لے کر ایک لمبے سفر کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں چھوڑ دیا، جس کا نام بعد میں صفا و مروہ پڑ گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے صرف آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ایک مخلص مومنہ تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور سوال نہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس زادِ راہ تو تھوڑے دنوں کا تھا۔ زادِ راہ کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ زادِ راہ ہوتا ہے جو ہم سفر کے لیے ساتھ اپنے کھانا پینا لے کے جاتے ہیں۔ خصوصاً جب پانی ختم ہوا تو تب حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئیں۔ بچے نے پیاس سے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس وقت بہت پریشان ہوئیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر باری باری چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی گزرتا قافلہ نظر آ جائے، لیکن وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یعنی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل اکیلے تھے۔ محمود نے پوچھا، دادی جان، سعودی عرب میں تو ویسے بھی بہت گرمی ہوتی ہے، پھر پانی کیسے ملا انہیں؟ دادی جان نے بتایا، اسی پریشانی کے عالم میں کبھی وہ ایک پہاڑی پر جاتی، واپس آ کر بچے کو دیکھتی، اور پھر دوسری پہاڑی پر جاتی۔ انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ جب تھک کر واپس اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے وہ روتے روتے جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں زمین میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ چشمہ؟ ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اب چشمہ اتنی زور سے بہنے لگا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کے ارد گرد پتھر لگائے اور کہا کہ زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ زمزم کے ایک اور معنی بھی ہیں، بہت سارا پانی، تو وہاں بہت سارا پانی اکٹھا ہو گیا۔ احمد نے سوال کیا، پانی کا انتظام تو ہو گیا، کھانے کا انتظام کیسے ہوا؟ دادی جان نے بتایا، مکہ کے قریب سے ہی تجارتی کاروانوں کی گزرگاہ تھی۔
जब चश्मा फूट पड़ा तो वहाँ पानी पीने वाले परिंदे भी आने लगे। यमन के कबीला जुरहम के एक गुजरते काफले ने सहरा में ऐसा परिंदा देखा तो हैरान हुए और उसके पीछे पीछे वहाँ आकर पानी और कयाम की इजाजत चाही और पानी के बदले उन्होंने खाना फराहम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काफलों की गुजरगाह बन गया और पानी के लिए उनका एक पड़ाव या स्टॉप हो गया। वो पानी भरते और यहाँ रहने वाले लोगों को ग़िज़ा फराहम करते और कबीला जुरहम ने वहाँ मुस्तकिल क़याम भी कर लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इसी कबीले में उनकी शादी हुई। दादी जान सांस लेके गोया हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त दुआ की थी, ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद में से बास को तेरे मुअज़्ज़ज़ घर के पास एक ऐसी वादी में जिसमें कोई खेती नहीं होती ला बसाया है। ऐ मेरे रब, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो उम्दगी से नमाज अदा करें। बस तू लोगों के दिल उनकी तरफ झुका दे और उन्हें मुख्तलिफ फलों से रिस्क देता रहे ताकि वो हमेशा तेरा शुक्र करते रहें। ये तर्जुमा है सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 38 का। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और अब तक इस इलाके में दुनिया भर से हर तरह के फल आते हैं। गुड़िया ने कहा, दादी जान, मेरे जहन में यही बात आई है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा दोनों ने अपने बच्चों के साथ बचपन से ही खुदा के प्यार और शफकत का सलूक देखा। दादी जान ने कहा, जी हाँ, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की एहसन रंग में तरबियत के सामान किए और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी खुदा ताला ने ले ली। अहमद ने पूछा, इस वाकया का वक्फे नौ से क्या ताल्लुक है? मुझे अभी भी समझ नहीं लगी। दादी जान, इस कहानी का भी वक्फे नौ से ताल्लुक है। वाकफीन नौ और उनके वालिदैन को खुदा ताला की खातिर हर वक्त हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर खुदा की खातिर ऐसा करेंगे तो खुदा खुद भी बच्चों की तरबियत के सामान करेगा और दुनियावी आसाइश भी अता करेगा। महमूद ने पूछा, दादी जान, क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी उनके पास वापस नहीं आए? गुड़िया ने कहा, आए थे, जब ही तो ज़िबा करने वाला वाक़या हुआ था। तो हम इसलिए बड़ी सब्र करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना स्किल आपने। महमूद, ओ ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अहमद, और जब खाना काबा की तामीर नौ की तब भी तो वापस आए थे। दादी जान, माशाअल्लाह, आप लोगों ने तो खुद ही इस सवाल का जवाब मालूम कर लिया। ये तो मालूम नहीं कि वो कितनी बार मक्का तशरीफ लाए, लेकिन इन दो के अलावा एक और बार भी आए थे, लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो सकी। वो कहीं और सफर पर थे और आप उनकी ज़ौजा से मिलकर वापस चले गए थे, यानी उनकी बीवी से मिलकर। गुड़िया ने पूछा, दादी जान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों ली और ये शहर भी क्यों बसाया? दादी जान ने बताया, जैसा कि शुरू में बताया था कि ये सब अल्लाह ताला ने हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर किया। अल्लाह ताला चाहता था कि अब यहाँ शहर आबाद हो जाए और इस शहर को अल्लाह ताला ने इस्लाम के मरकज के तौर पे चुन लिया। यहाँ ही मुसलमानों का किबला खाना काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और यहाँ हज भी करते हैं। ले जी, महमूद मियाँ तो सोने लगे। अब काफी रात हो चुकी है, हम भी सोते हैं। शब बखैर और खुदा हाफिज। ये था दादी जान का आंगन और ये थी कहानी। इस कील को क्या समझ लगी? सबका पास करना है। किसके लिए करना है? और किसका लिए करना है? अल्लाह ताला के लिए। हाँ जी, उम्मीद है सब बच्चों को कहानी अच्छी लगी होगी। जी, हम चलते हैं वापस और उनसे पूछते हैं कि उनको आज की कहानी कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाह हिस्कील और उनकी दादी जान। तो ये था दादी जान का आंगन और हिस्कील ने कितने मज़े से अपनी दादी जान से कहानी सुनी। उम्मीद है हमारे सुनने वाले बच्चों को भी ये पसंद आई होगी और उनकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। और नूर और फारिस, आप दोनों को कहानी आज की कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। जी, तो अब इसके बाद क्या आता है? के बाद मेरा फेवरेट सेगमेंट है हंसना मना। जी, हंसना मना है, जिसमें कुछ लताइफ होते हैं। तो आज हमें कौन लताइफ सुना रहा है? जुमना, समर
और उनकी अम्मी जान के पास। तो चलें हम चलते हैं उनके पास, वो हमें मज़े मज़े के लताइफ सुनाएं। जज़ाकुमुल्लाह। आए जुमना और समर, हम लताइफ पढ़ते हैं। बच्चों का अल-फज़ल का क्या चैलेंज है लताइफ पर? क्या हंसना मना है? तो देखते हैं कि जुमना को या समर को हंसी आती है कि नहीं। आए पढ़ते हैं। तो हंसना मना में इस दफा हमारे पास पहला लतीफा है। एक चोर ने किसी बड़े से घर में दाखिल होकर मालिक मकान से पूछा कि सोना कहाँ है। तो मालिक मकान ने जवाब दिया कि इतना बड़ा तो घर है, कहीं भी सो जाओ। मुझे समझ नहीं आई। समर, आपको पता ना कि गोल्ड को उर्दू में सोना कहते हैं? जी। तो उस चोर ने पूछा कि आपके पास सोना है, मतलब आपके पास गोल्ड है? तो जो मालिक था उसने कहा कि ये घर इतना बड़ा है, उस सो जाओ। मालिक को समझ नहीं आई कि वो गोल्ड वाला सोना कह रहा है। ओ अच्छा। जी, तो अब अगला लतीफा है हमारे पास आदमी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। निकलना स्वालो। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर, कब? आदमी, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर, गुस्से और हैरानी से उसने पूछा, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी, हम डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते रहे हैं। डॉक्टर, तो आप क्या लेने आए हो? आदमी, अब डुप्लीकेट चाबी भी खो गई है। अगला लतीफा है रियाज। बर्फ की मोनस बताओ। फियाज, बर्फी। हैं? वाकई? जी, तो अगला लतीफ़ा है सलीम। तुम मुझे नींद में बुरा भला कह रहे थे। कलीम, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सलीम, कौन सी गलत फहमी? कलीम, यही कि मैं सो रहा था। जी, तो अगला लतीफ़ा है उस्ताद। बताओ, बेमौका बारिश किसे कहते हैं? ये क्या होता है? बेमौका का मतलब होता है कि जो वक़्त पे, असल अपने वक़्त पे ना हो, उस मौके के ऊपर ना हो ना, तो उसे कहते हैं। तो टाइम वो पे? कहता है उस्ताद, हाँ जी, उसी टाइम पे जो सही टाइम होता है उस पे अगर कोई काम ना हो तो उसे बेमौका कहते हैं। उस्ताद ने ये क्वेश्चन पूछा था ना अपने जो है स्टूडेंट से, तो शागिर्द ने जवाब दिया, जो हमारे स्कूल आने के बाद हो। नहीं समझ आई? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि बेमौका बारिश किसे कहते हैं। तो जो स्टूडेंट था उसने ये जवाब दे दिया कि जब हम स्कूल आ जाते हैं ना, उसके बाद अगर बारिश होती है, क्योंकि अगर पहले हो जाती सुबह, जैसे सुबह अगर 8 बजे आपका स्कूल लगता है तो 8 बजे बारिश हो जाती तो फिर तो बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट छुट्टी कर लेता है ना, और फिर उसको मज़ा आता जैसे स्कूल नहीं गया। लेकिन यहाँ पे बारिश का मतलब है कि जो मौसमी बारिश ना हो, मौसम की जो बरसात का मौसम होता है ना, उसमें बारिश ना हो, बल्कि आगे पीछे हो जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फसल बनी हुई होती है, तैयार होती है, वो उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। इस मौसम की जो बारिश अचानक से जो आ जाती है, वो बाज़ औक़ात बहुत शदीद होती है या वो फिर सैलाब की वजह बनती है, तो उस बारिश को बेमौका बारिश कहते हैं। ठीक है? तो लेकिन वो बच्चा समझा था कि शायद बेमौका बारिश वो होती है जो हमारे स्कूल पहुंचने से के बाद होती है। ठीक है? अच्छा, अब अगला लतीफ़ा है। एक देहाती पहली बार शहर में पिज़्ज़ा खाने गया और वेटर को बुलाकर एक बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया। वेटर, सर, पिज़्ज़े के 4 टुकड़े करूं या 8? देहाती, 8 टुकड़े करना, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मुझे नहीं समझ आई। देखो ना, 8 पीस करेंगे तो उससे लगेगा ज्यादा खाए हैं। देखो, उससे वो पीसेस किए तो 4 वाला भी कर सकता था। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई है। जी, तो ये थे आज के हमारे लताइफ, और बहुत मज़ा आया हमें पढ़ के, है ना? आप दोनों को भी बहुत मज़ा आया। तो चलें जी, हम चलते हैं वापस। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत मज़े मज़े के लतीफ़े थे। तो आपको हंसी आई नूर और फारिस? जी। और नूर, आपको कौन सा लतीफ़ा पसंद आया? जिसमें एक बच्चा पेट में चाबी ले गया था। अच्छा, मज़े का था बहुत ये। और फारिस, आपको कौन सा लतीफ़ा पसंद आया? मुझे वो चोर वाला पसंद आया था। सारे लतीफ़े आज के बहुत मज़े के थे, बिल्कुल। ये सारे लताइफ़ हमें बच्चों ने भिजवाए हैं, और बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी हमें लताइफ़ भिजवा सकते हैं, और जो बच्चे खुद ना भेज सकते हों तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। और जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है नूर? ज़हनी आज़माइश।
जी, इसके बाद है ज़हनी आज़माइश, तो हमें ये सेगमेंट आज कौन सुना रहा है? सदफ आपी और उनकी अम्मी जान। जी, तो चलें हम आपको लिए चलते हैं अज़ीज़ा सदफ दाऊद और उनकी वालिदा के पास और उनसे ये भी पूछते हैं कि सदफ आपका हाथ कैसे बटाती हैं? जी सदफ। जज़ाकमुल्लाह। तो सदफ़ आप पहले आज के सवाल का जवाब तो बताएं। जी, मैं वैक्यूम कर देती हूँ, डस्टिंग करती हूँ और डिशेस भी वॉश कर देती हूँ। जज़ाकमुल्लाह, मेरी बेटी मदद करती है। चलें देखते हैं कि इस पर सबसे पहले क्या है। सबसे पहले रास्ता तलाश करें आता है, जिसमें गुड्डू हमें हरूफ तहजी पढ़ा रहा है। जी, तो पिछली बार कौन सा हर्फ पढ़ाया था और कौन सा लफ्ज़ बना था? गुड्डू ने अरे का हरफ पढ़ाया था और पहाड़ लिखना सिखाया था। जी, देखते हैं इस पर गुड्डू क्या कर रहा है। ये तो मुझे आसान लग रहा है। जी, इस दफ़ा रास्ता तलाश करें में है कि गुड्डू का ड्राइंग पेपर खो गया है और गुड्डू की तलाश में मदद करें, रंग भरें और लफ्ज़ भी मुकम्मल करें। तो गुड्डू ने ना ज़राफ़ा तक पहुंचना है। तो सदफ ज़राफ़ा कौन कौन से हरूफ तहजी से मिलकर बनता है? ज़े, रे, अलिफ, फे और हे। जी, तो और ज़े से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? ज़ैनब, ज़ुबान, ज़बरा। जी, और अभी हमने कहानी में सुना कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जब चश्मा बह निकला था? ज़मज़म। जी, बिल्कुल। इसके अलावा ज़रदा, ज़रदी, ज़र कहते हैं दौलत को ना, पैसे को। तो ज़ुबान उर्दू में टंग को भी कहते हैं और लैंग्वेज को भी ना। तो चलें ये था रास्ता तलाश करें। इसके बाद क्या आता है? पहेलियाँ। जी, पहेलियाँ। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1 है, वो क्या चीज़ है जिससे खुश्क होने के लिए गीला होना लाज़मी है? पेंट। नंबर 2 है, क्या चीज़ पहले आती है, सवाल या जवाब? सवाल। नंबर 3 है, वो क्या चीज़ है जो कहानी सुनाती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं? किताब। जी, और नंबर 4 है, अगर आप नीले समंदर में लाल गेंद फेंकें तो वो किस रंग की हो जाएगी? I'm not sure. ओके। पांचवी पहेली है, नासिर के पास 6 अंडे थे, उसने 2 तोड़े, 2 पकाए और 2 खा लिए। बताएं उसके पास कितने अंडे बाकी बचे? 4। ठीक है, इसके जवाबात हम अगले शुमारे में देखेंगे। तो इसके बाद क्या आता है सदफ? दिलचस्प सवालात। जी, दिलचस्प सवालात आते हैं और पहला सवाल है, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन किस मशहूर किरदार का फ़िक्रा है? शर्लॉक होम्स। और दूसरा सवाल है, ग्रेट ब्रिटेन से कौन से ममालिक मुराद हैं? I'm not sure. ठीक है, और तीसरा सवाल है, किसी ऐसी एशियाई मुल्क का नाम बताएं जिसका नाम और उसके दारुल हुकूमत का नाम एक जैसा है। I don't know. ठीक है, और सिर्फ आपको पता है दारुल हुकूमत क्या होता है? लाइक कैपिटल होता है ना उस कंट्री का। अच्छा, चौथा सवाल है, कौन सा पहाड़ी सिलसिला यूरोप को एशिया से अलग करता है? I don't know. अच्छा, और पांचवा सवाल है, चढ़ते सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? I don't know. ठीक है, तो ये जवाबात जो है ना हम इसमें अगले शुमारे में देखेंगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? कसौटी। जी, और इसमें क्या करना होता है आपको बताया था पिछली बार? ये तो मुझे याद है। कुछ सवालों के ज़रिए गेस करना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जी, चले पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। अच्छा, 10 सवालों के ज़रिए बूझें कि मैं कौन हूँ। नंबर 1 है, मैं एक जंगली परिंदा हूँ। नंबर 2 है, मशरिक़ में लोग मुझे हमाकत की निशानी समझते हैं, यानी कि बेवकूफ़ी की निशानी ना। और तीसरा है सवाल कि मग़रिब में मुझे अक्लमंदी का निशान समझा जाता है। चौथा है, मैं हर चीज़ को गौर से देखता और सुनता हूँ। पांचवा है, मेरी आंखें गोल हैं और रात को भी देख सकता हूँ। I think I know now. अच्छा, भी वेट करें, जब सवाल कंप्लीट होते हैं ना देन बताइएगा। छठा है कि मैं रात को जागता हूँ और दिन को सोता हूँ। और सातवां है, मेरी गर्दन कंधों को हरकत दिए बगैर 270 के ज़ाविये पर घूमने की सलाहियत रखती है। आठवां है, बच्चों की कहानियों में जानवर मुझसे अपना फ़ैसला करवाते हैं। और नौवां है, मेरे शागिर्द इंसान तो नहीं लेकिन बाज़ इलाकों में बेवकूफ़ इंसानों को मेरा शागिर्द करार दिया जाता है। और 10वां है, हमारे हुजूम और इज्तिमा को पार्लियामेंट कहा जाता है। अब बताएं आपको क्या लगता है? I think it's an owl. जी ठीक है, इसके जवाबात जो हैं वो हम अगले शुमारे में देखेंगे। ये तो था कसौटी। इसके बाद क्या आता है? बैतबाज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। जी प्यारे बच्चों, तो इस दफ़ा की जो हमारी नज़म है उसका उन्वान है नुसरत इलाही। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
نظموں کے مجموعے کو در ثمین کہتے ہیں، اور اس دفعہ کی جو نظم ہے وہ بھی اسی میں سے لی گئی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، اور اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، اور اس کا پہلا مصرع آپ نے مکمل کرنا ہے، اور اس کا دوسرا جو مصرع ہے وہ میں پڑھتی ہوں: وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ تیسرا شعر ہے: کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، اور اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ پیارے بچے جو ہیں وہ مکمل کریں گے۔ اسی طرح چوتھا شعر آتا ہے، اور اس کا بھی پہلا مصرع جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور دوسرا مصرع میں پڑھتی ہوں: بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ اچھا صدف، آپ کو کون سا شعر آتا ہے اس میں سے؟ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خس راہ کو اڑاتی ہے، اور وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ ہاں جی، یہ دوسرا آپ نے شعر جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم گزشتہ شمارے کی درست جوابات دیکھتے ہیں۔ تو لفظ اردو کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے لشکر اور فوج۔ پھر دوسرا سوال تھا کہ کس ملک کے 2 قومی ترانے ہیں؟ اس کا جواب تھا نیوزی لینڈ۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ 20 فروری 1886 کو کون سا دن تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہفتہ۔ پھر چوتھا سوال تھا کہ 23 مارچ 1879 کو کون سا دن تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہفتہ، اس کا بھی جواب ہفتہ ہے۔ اور پانچواں سوال تھا کہ 27 مئی 1908 کو کون سا دن تھا؟ تو اس کا جواب ہے بدھ۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے، اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں۔ info@alfazl.com, and the telegram number is 447-5662-34466۔ جی، تو واپس چلتے ہیں نور اور فارس کے پاس۔ جزاکم اللہ صدف۔ اور آج کے موضوع کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک اقتباس ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ ہے وقار عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک سے 2 ضروری فوائد حاصل ہوں گے: ایک تو نکما پن دور ہوگا، اور دوسرے غلامی کو قائم رکھنے والی روح کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور جب دنیا میں یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ کام کرنا ہے اور نکما نہیں رہنا اور کسی کام کو ذلیل نہیں سمجھنا، تو اس طرح کوئی طبقہ ایسا نہیں رہے گا جو دنیا میں غلامی چاہتا ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ چلا کہ حضور نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور کسی بھی کام کو کم درجے کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا الفضل، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ بتائیں ہمیں نور کہ آپ کو آج کے الفضل میں کیا اچھا لگا؟ مجھے دادی جان کا آنگن، نظم، لطائف بہت مزے کے لگے۔ اچھا، اور فارس آپ کو کیا اچھا لگا؟ لطائف، دادی جان کا آنگن، اہم معلومات۔ اچھا ٹھیک، اور عموماً سب بچوں کو یہی اچھا لگتا ہے نا، زیادہ کہانی سننا اچھا لگتا ہے، لطیفے اور پہیلیاں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل جس کا موضوع تھا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے شمارے میں ہم نے دادی جان کی آنگن میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کہانی سنی، سورۃ فاتحہ سیکھی، نصاب وقف 9 سیکھا، ذہنی آزمائش میں کسوٹی، پہیلیاں، دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اور یہ تھا آج کا الفضل، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک نئے شمارے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے
باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں، کب تک رہو گے زندہ تعصب میں ڈوبتے، کب تک رہو گے زندہ تعصب میں ڈوبتے، آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں، کیوں کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات، کیوں کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات، کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں، سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں، یارو خودی سے باز بھی